नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह हज की आयत नंबर 42। वहीं युकज़्ज़िबूका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये तुम्हें झुटलाएं, फ़क़द कुज़्ज़िबत क़ब्लहुम, तो झुटलाए यकीनन झुटलाए जा चुके हैं इनसे पहले कौम नूह ने भी अपने रसूल नूह को, व आद और कौम आद ने भी अपने रसूल हूद को, व कौम समूद और कौम समूद ने भी अपने रसूल सालेह को, व कौम इब्राहीम व कौम लूत, कौम इब्राहीम और कौम लूत ने भी, व असहाब मदियन और मदियन वाले ने भी, व कुज़िबा मूसा और झुटलाए गए मूसा, फ़अमलैतु लिलकाफ़िरीन, पस मैंने ढील दी इन काफिरों को, सुमा अख़ज़्तुहुम, फिर मैंने इन्हें पकड़ लिया, फ़कैफ़ काना नकीर, पस देखो कैसी है हमारी पकड़। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये तुम्हें झुटलाते हैं तो इस पर तअज्जुब क्यों? इनसे पहले नूह की कौम, आद और समूद, इब्राहीम की कौम, लूत की कौम, मदियन के लोग भी झुटला चुके हैं, और मूसा को भी इसी तरह झुटलाया गया था। फिर उनके मुनकरों को मैंने कुछ ढील दी, फिर उनको धर लिया, तो सो देखो कैसी हुई मेरी फटकार। मूसा अलैहिस्सलाम को किन लोगों ने झुटलाया था? मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के कौम लोगों ने नहीं झुटलाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। वो बनी इसराइल को छुड़ाने के लिए गए थे। बनी इसराइल के लोग 500 साल से वो मिस्र में फ़िरौन के हाथों में ग़ुलाम बने हुए थे। लेकिन जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को और अपने बाप को बुलाया था तो वो बड़ी शान से आए थे। लेकिन जब उनका वक्त गुज़र गया तो बाकी जो बनी इसराइल के लोग यानी उनकी नस्लें थीं, तो उनको फ़िरौना हुकूमत ने अपना ग़ुलाम बना लिया था। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा कि ताकि ये भी ईमान ले आएँ, लेकिन उन्होंने इसको झुटला दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से अपनी कौम को लेकर आए, तो अब यानी उनकी तकज़ीब बनी इसराइल के लोगों ने नहीं बल्कि फ़िरौन ने की थी। अय्यम मिन क़रयतिन, बस कितनी बस्तियाँ ऐसी गुजरी हैं, अहलकनाहा, जिनको हमने हलाक कर डाला, वाहिया ज़ालिमातुन, क्योंकि वो ज़ालिम थीं, फ़ाहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा, और ये उल्टी हुई पड़ी थी अपनी छतों के बल, व बिइरिम मुअत्तलातिन, और कितने ही कुएँ बेकार पड़े हुए थे, व कसर मशीद, और कितने ही महल्लात वैरान पड़े हुए थे। सो कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक किया और वो जालिम थीं, अब वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं, और कितने कुएं बेकार और कितने पुख्ता महल हैं जो वैरान पड़े हुए हैं। यानी अल्लाह फरमाते हैं कौमें कैसे बर्बाद हुई। उस ज़माने के अरब में पानी की किल्लत के बस बस्तियाँ कुएं ही से आबाद होती थीं, इसलिए उनकी वैरानी गोया इस बात की ताबीर है तमाम चहल पहल और हमाहुमी ख़त्म हो गई है। फरमाते हैं अफलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या इन्होंने सैर नहीं की, ज़मीन में चले फिरे नहीं हैं। फ़तकूना लहुम कुलूबुम, के होते हैं उनके दिल, याक़िलूना बिहा, जिससे ये समझते, औ आज़ानुन यस्मऊना बिहा, या होते इनके कान जिससे ये सुनते। फ़इन्नहा ला तामल अबसारो, नहीं अंधी हो गई इनकी आँखें, वलाकिन तामल कलूबु, लेकिन अंधे हो चुके हैं दिल, कुलूबुल्लती फ़ी सदूर, जो इनके सीनों में हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं फिर क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं हैं कि इबरत की इन जगहों को देखकर इनके दिल ऐसे हो जाते कि ये उनसे समझते और कान ऐसे हो जाते कि उनसे सुनते। सो बात यह है कि सरों की आँखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। दिलों के साथ ये कैद इस बात का करीना है कि आँखों के साथ भी। फिर रऊस या इसके हम मैंने कोई लफ्ज़ महजूफ़ है, हमने तर्जमे में इसे खोल दिया। ये साइंस की नहीं बल्कि अदब की ज़बान है, और अदबी ज़बान में दिमाग के बेशतर अफ़ाल दिल ही की तरफ मंसूब किए जाते हैं। उस्ताद इमाम लिखते हैं चूँकि यहाँ हाल बेबसीरत लोगों का बयान हो रहा है, इस वजह से ज़रूरी हुआ कि दिल का पता उसके मकाम और महल के तयन के साथ दिया जाए कि असली अंधापन दिल का अंधापन है, और ये मुकज़्ज़िबीन रसूल इसी औंधेपन में मुब्तला हैं। कोई इनके सर की आंखें खुली देखकर इनको ये न समझे कि नज़र आ रहा है ये लोग बीना हैं, बल्कि इसलिए कि आँखों के अंदर बसीरत की रोशनी दिल की राह से आती है,
اور ان کے دل کی آنکھیں بالکل اندھی ہو چکی ہیں۔ تدبر قرآن۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کی۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اپنے وعدے کے۔ وَإِن يُؤْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ، بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال کے برابر ہے جسے تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں، أَمْلَيْتُ، میں نے ڈھیل دی لَهَا ان بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ وہ ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، در حالانکہ اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے پروردگار کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے، سو یہ بھی بے خوف نہ ہوں۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ان کے ظلم کے باوجود اسی طرح ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے معاملات کو اپنے محدود پیمانے پر نہیں ناپنا چاہیے۔ تمہارے ہاں صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن خدا کی تقویم میں شاید چند لمحے نہیں گزرے ہوتے۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لو کہ تمہارے ہاں 1000 سال بعض اوقات خدا کے ایک دن کی طرح ہی ہوتے ہیں، ایک دن کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے عذاب کے لیے جلدی مچانے کے بجائے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو جو اللہ نے تمہیں اس وقت متعین کی ہوئی ہے، جو تمہیں دی ہوئی ہے۔ یا ایھا الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اب کھلم کھلا ڈرانے والا اصل میں نذیر مبین کے الفاظ آئے ہیں۔ عربی ادب کے ذوق آشنا جانتے ہیں کہ اس میں نذیر عریاں کی طرف تلمیح ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قبیلہ یا قافلہ جہاں ڈیرا ڈالتا وہاں کسی اونچی جگہ پر ایک نگران پہرا دیتا، اور اگر وہ کسی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرتا تو اپنے کپڑے اتار کر ننگا ہو جاتا اور خطرے کا اعلان کرتا، جس کے بعد قبیلے یا قافلے کے سارے مرد تلواریں سونت کر مدافعت کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس کو نذیر عریاں کہتے تھے۔ یہ تعبیر چونکہ ناشائستہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا استعمال موزوں نہ تھا آپ کے لیے، اس وجہ سے قرآن نے اس کو نذیر مبین کی شکل میں شائستہ بنا لیا۔ تدبر قرآن۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عمدہ رزق ہوگا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو معاجزین، عاجز کرنے کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ لوگو، میں تمہارے لیے صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھا عمل کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی، اور جن کی تگ و دو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو بھی بھیجے آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ ہی کوئی نبی، الا مگر اذ تمنا، جب بھی اس نے کوئی خواہش کی، تمنا کی، القی الشیطان فی امنیاتہ، تو شیطان ڈال دیتا ہے اس کی خواہش، اس کی تمنا کے درمیان کوئی نہ کوئی خلل، فینساخہ اللہ، پھر اللہ مٹاتا رہتا ہے اس کو، ما یلقی الشیطان، جو شیطان اس میں ڈالتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ محکم پختہ کر دیتا ہے اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے اور جو بھی نبی بھیجا اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا، پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ قرآن کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا ہے اور اپنی طرف سے وحی و الہام کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں نبی کہا جاتا ہے، لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ رسالت ایک خاص منصب ہے جو نبیوں میں سے چند ہی کو حاصل ہوا ہے۔
قرآن میں اس کی تفسیرات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی طرف سے تمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ماننے والوں کو تو غلبہ عطا فرما دیتا ہے اور اس کے جو منکرین ہوتے ہیں ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ گویا نبی اللہ کی طرف سے ایک عدالت بن کر آتا ہے، اور نبی جو بھی تمنا کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، اس میں خلل ڈالتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے۔ نبی کی تمنا ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کی مساعی بار آور ہو، اور یعنی اس کی کوششیں بار آور ہوں، اور قوم کے ارباب و حل و عقد یعنی اس کے قوم کے جو نمائندے ہیں اس کی دعوت پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ وہ ہر صبح اس آرزو کے ساتھ اٹھتا ہے کہ آج کسی عتبہ، کسی مغیرہ، کسی عمرو یا عمر کو اللہ ضرور یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے، لیکن یعنی اس کی تمنا کے برآنے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے شیطان قسم قسم کے شبہات، اعتراضات، طعن اور تشنیع اور شگوفہ بازیوں کا ایک طوفان برپا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ پختہ اور محکم کر دیتا ہے، یعنی اس کے پیدا کیے ہوئے شبہات، اعتراضات کی حقیقت لوگوں پر واضح کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے اٹھائے ہوئے سب فتنے بالآخر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور خدا کی آیتیں اس طرح محکم ہو کر سامنے آتی ہیں کہ کسی سلیم و طب انسان کے دل میں اور ان کے بارے میں کوئی تردد باقی نہیں رہتا۔ اللہ شیطان کو شبہات اور اعتراضات پیدا کرنے کا یہ موقع اس لیے دیتا ہے کہ وہ علیم ہے اور حکیم ہے اور خوب جانتا ہے کہ دنیا جس اسکیم کے تحت کے مطابق بنائی گئی ہے وہ اسی طرح پوری ہو سکتی ہے۔ آگے اسی بات کی وضاحت ہے، یعنی یہ خود اللہ ڈالنے دیتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹا الگ ہو جائیں، کیونکہ یہ دنیا اس میں اللہ چھلنی لگاتا ہے، اس میں کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، تاکہ اللہ بنا دے اس کو جو ڈالتا ہے شیطان آزمائش، لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، وَالْقَاسِيَاتُ قُلُوبُهُم، اور وہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، بے شک جو ظالم ہیں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان کی اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، کہ وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جھک جائیں اللہ پروردگار کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَهَادِ الَّذِينَ، ضرور ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو، آمن جو ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اس لیے ہوتا ہے کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، سو ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ضرور سیدھی راہ دکھائے گا۔ یعنی ان لوگوں کے دل جھک جائیں اللہ کی طرف، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تطہیر و تمہیز کے لیے ہوتا ہے کہ باطل کی پرستش کرنے والے حق پرستوں سے بالکل الگ ہو جائیں اور حق پرستوں کے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ دنیا میں خدا کی اسکیم کا یہی تقاضا ہے، اس کے بغیر ان لوگوں کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا جو خدا کو اپنی جنت کے لیے مطلوب ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہاں یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ اشیاء کی اصل حقیقت ان کے ازداد ہی سے واضح ہوتی ہے۔ ایک بات کو آپ جانتے اور مانتے ہیں، لیکن اس کے خلاف جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ اگر آپ کے سامنے نہیں آیا تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو آپ کا علم اور ایمان متزلزل ہو جائے، لیکن وہ سب کچھ اگر آپ کے سامنے آ چکا ہے، آپ کو کھرے اور کھوٹے کی بھی پہچان ہو چکی ہے، اس میں امتیاز ہو چکا ہے، آپ نے اسے اپنی بصیرت کی وجہ سے اختیار کیا ہے حق کو، پھر اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ کوئی باد مخالف آپ کے موقف سے آپ کو ہٹا سکے۔ دین میں یہی بصیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ انتظام فرمایا ہے کہ حق کے مخالفین کو بھی یہ موقع دیا جائے کہ وہ حق کے خلاف جو زہر اگلنا چاہتے ہیں وہ اگل لیں، تاکہ جو لوگ حق کو قبول کریں محض تقلیدی طور پر نہ اختیار کریں بلکہ پوری معرفت کے ساتھ اختیار کریں۔ تدبر قرآن۔
یعنی اللہ کیا کرتا ہے، ایمان والوں کو ضرور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اوپر فرمایا تھا کہ جن کے دل میں منافقت کا روگ ہے وہ اپنی مخالفت میں اتنی دور جا چکے ہیں کہ اب ان کی باز گشت کا کوئی امکان نہیں۔ یہ اسی کے بالمقابل اب اہل ایمان کو بشارت دی ہے کہ اللہ ان آزمائشوں میں سے ان کے ایمان کو ضائع ہونے نہیں دے گا، بلکہ وہ ہر طرح کے امتحانات اور آزمائشوں سے گزار کر اپنی وابستگی حق کے ساتھ ثابت کر دیں گے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس راہ پر لے جائے گا جو سیدھی منزل کی طرف جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ ہی کر لیا ہے وہ اس علم کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے سر پر قیامت یکا یک موجود ہو یا ایک منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ اس میں اصل عقیم لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بانجھ کے معنی میں آتا ہے، جس سے بے فیض اور منحوس کا مفہوم اس میں پیدا ہو گیا ہے، یعنی ایک ایسا دن جس میں کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی، ہر کوشش الٹی پڑے گی اور ہر امید مایوسی میں تبدیل ہو جائے گی۔ فرمائے گا الملک یومئذ للہ، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن سارا اختیار اللہ ہی کا ہوگا۔ یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فی جنت النعیم، وہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت امیز عذاب ہوگا۔ کیوں ان کے لیے یہ عذاب ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور رسول کے مقابلے میں تکبر کیا، اور تکبر کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ اس میں تعذیب کے ساتھ توہین، تذلیل کی پھٹکار بھی شامل کر دی جائے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، یعنی ان کے ظلم سے عاجز ہو کر وہ لوگ جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر مارے گئے، وماتوا، اور یا اپنی موت مر گئے، لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ضرور انہیں رزق دے گا بہترین رزق، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ کہ اللہ بہترین رازق ہے۔ لفظ رزق کے معنی صرف روزی کے نہیں، یہ خدا کے بے پایاں انعامات کی ایک جامع تعبیر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں صراحت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اپنے پروردگار کے حضور زندہ ہوتے ہیں اور برزخ کی زندگی میں خاص اپنے پروردگار کے خوان نعمت سے رزق پاتے ہیں۔ یہاں مزید وضاحت فرمائی کہ آدمی خدا کی راہ میں نکلا ہو تو اس کی طبعی موت بھی شہادت کے حکم میں آ جاتی ہے۔ یدخلنہم مدخلا یرضونہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِیمٌ حلیم، وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، بے شک اللہ سب کے حال سے واقف ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِیمٌ حلیم، بے شک اللہ بردبار اور تحمل والا ہے۔ یعنی نہال ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو کچھ ان کو ملے گا اس کا وہ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اللہ بردبار ہے، یعنی اللہ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو اصلاح حال کا پورا موقع دیتا ہے، لہذا اس کے بندے مطمئن رہیں، وہ ادائے حق کے ہاتھ میں جو کچھ جھیل رہے ہیں وہ اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ ان کے تمام حالات سے واقف ہے۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ ثم بغی علیہ لا ینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور، یہ اسی طرح ہوگا۔ مزید یہ کہ جو کسی ظلم کا ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، لیکن اگر وہ درگزر کر دے تو اس میں بہتر ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اگر بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی کی گئی ہے، اللہ پھر اس کی مدد کرے گا جس پر زیادتی کی گئی ہے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔
صدق اللہ العظیم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب